अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज काफ़ी अहम डेवलपमेंट हुई। बड़ी तादाद में मुल्क का पढ़ा लिखा तबका बैरून मुल्क जा रहा है, लेकिन हुकूमत बहुत पुरसुकून है। हुकूमत सब ठीक है कि गर्दान जारी रखे हुए है, जबकि मुल्क में 4 माह में गैस की कीमत में 800% इजाफा होने का इंकशाफ सामने आया है। 5 साल के दौरान चीनी की कीमत में 54% इजाफा हुआ है और हुकाम ये कहते हैं कि IMF प्रोग्राम की वजह से ये कीमतों में इजाफा जारी है। अरबों रुपए IPPs को बगैर सिंगल यूनिट पैदा किए दे दिए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सिंध के पास इतना कोयला है कि अगर 200 साल तक भी बिजली पैदा की जाए तो हमें कमी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने सरमायाकारी के बेहतरीन मौके होने का भी बताया है और उन्होंने कहा है कि बैरूनी सरमायाकारी सिंध में आएगी तो मज़ीद जो तरक्की होगी वो होगी। जबकि मदारिस के मामले पे मौलाना साहब का जो मुतालबा सामने आया है उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे कि क्या वो दुरुस्त है या कहीं उसमें भी मज़ीद गुंजाइश है काम करने की। मदारिस वजारत तालीम के मातहत रजिस्टर होंगे या नहीं, ये भी मौजू का हिस्सा रहेगा। हमारे साथ जो मेरा पैनल मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा दूँ। सलीम सिचवानी साहब, PTI से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है स्टूडेंट्स में। जबकि एडवोकेट इब्राहिम अज़मी साहब हमें जल्द ही ज्वाइन करेंगे, कानूनी माहिर हैं और तज्ज़ियाकार हैं। जबकि नजम मिर्ज़ा साहब MP हैं MKM के और करमुल्ला वकासी साहब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी हमें जल्द ही ज्वाइन कर लेंगे। इनसे भी इनके तज्जियों से इस्तेफादा करेंगे। बहुत शुक्रिया सलीम सिचवानी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। पहले मैं आपसे ही बात शुरू करना चाहूँगी। जो PTI की हुकूमत के बाद बड़ी तनकीद की गई PTI पे भी महंगाई के हवाले से कि जितनी महंगाई थी वो PTI ने कर्जे लिए, जिसकी वजह से जो आवाम को था वो महंगाई का सामना करना पड़ा। क्या IMF के जो कर्जे आपने लिए ये उसी का शाखसाना है जो महंगाई इतनी शदीद हो रही है? कितना % आपने लिया और गुज़िश्ता हुकूमतों ने कितना कर्जा लिया? देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी इसकी तफसील बता चुका हूँ, मगर एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि PTI ने तकरीबन $44 अरब के कर्जे लिए थे, जिसमें से $27 अरब उन्होंने रिटर्न किए। $600 अरब जो है तकरीबन वो सूद की मद में दिए और $8 से $9 अरब जो है वो कौमी डैम्स की मद में खर्च हुए थे। और इसके अलावा $16 अरब जो है वो कौमी खजाने में जमा थे। अब आप हिसाब करें, 27, 6, 33 और 8, 41 और 16, $57 अरब। यानी जब PTI आई थी उस वक्त उसके कौमी खजाने में $9 अरब थे और जब गई है तो $16 अरब इन्होंने कौमी खजाने में दिए। और उसके अलावा जब इन्होंने $9 अरब छोड़े तो अगले महीने 6-7 अरब की किस्तें भी देनी थी, जबकि यहाँ पे इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी। जबकि नवाज शरीफ साहब के दौर के हुकूमत में $65 अरब के कर्जे लिए गए थे और $65 अरब के कर्जों के अलावा उस वक्त दुनिया में कम तरीन सतह पे तकरीबन तेल की कीमत थी, जिसकी वजह से तकरीबन 30 से $35 अरब का इनको ये बेनिफिट मिला था। 95 अरब हो गए। इसके अलावा $16 अरब CPEC की मद में इनको मिले थे, वो पता नहीं कौन से खड्डों में गए जो आज तक नहीं दरियाफ्त हुए कि उन्होंने इसका क्या किया। तो इस तरह तकरीबन 115 से 125 अरब का जो एक बेनिफिट जो 2013 से लेके 2018 में नवाज शरीफ गवर्नमेंट को मिला था, उसका उन्होंने बेनिफिट नहीं उठाया। बल्कि इसके अलावा क्योंकि इनकी नीयत पाकिस्तानी कौम का दबाने की थी, पाकिस्तानी कौम को ऊपर दबाव डालने की थी, बैरूनी आकाओं के इशारों के ऊपर कि पाकिस्तानी कौम को एक लूली लंगड़ी कौम बना के रखना है, उसको मेंटली उसको लेवल गिरा देना है ताकि वो अपनी इकोनॉमिकल के अलावा और कुछ भी न सोच सके। उन्होंने जो एक बहुत ही खतरनाक काम किया जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को आज तक डुबोया जा रहा है, वो ये है कि उन्होंने 2013 से लेकर 2018 के दरमियान जो है वो इन्होंने $24 अरब के जो है कि IPP से 24,000 मेगावाट बिजली के IPP से एग्रीमेंट्स किए, जबकि पाकिस्तान की ज़रूरत जो है वो 22 अरब मेगावाट की है जो लाइन में चलती है और पाकिस्तान की कौम को जो मिल रहा होता है 17 से 18,000 मेगावाट मिल रहा होता है। और पाकिस्तानी के पास ऑलरेडी पहले से 24,000 मेगावाट मौजूद थी। इसके बावजूद भी इन्होंने कैपेसिटी की मद में अपने आप को फायदा उठाने के लिए और अपने साथियों को जो है ना बेनिफिट पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी कौम की पीठ के ऊपर उन्होंने एक छुरा घोंपा और पाकिस्तानी कौम की इकोनॉमी को उन्होंने दबाया,
جس کی وجہ سے خمیزہ آج تک پاکستانی قوم بھگت رہی ہے اور پھر انہی کو مسلط کیا گیا. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں ان کو لانے والے بھی ملک کے غدار ہیں اور یہ تو ہیں ہی غدار. اچھا, آپ کی جو حکومت رہی ویسے تو ٹھیک ہے, آپ کا کمپیریزن نہیں ہے کوئی 16 سالوں سے یا 3.5 سالوں سے, لیکن پھر بھی ایک سوال ہے, عوام پوچھتی ہے سوال, 3.5 سالوں میں کبھی آپ نے آئی پی پیز پہ کچھ کام کیا؟ بالکل, آئی پی پی ایس جو خان صاحب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی, خان صاحب کو جو ان کو برے لگنے لگے, ان میں سے ایک وجہ یہ آئی پی پی ایس کا جو سامراجیت ہے, یہ ایک سامراجی ٹولہ ہے. آئی پی پی جو ہے نا, اس کو آئی پی پی کہنا نہیں کہنا چاہیے, اس کو ایک سامراجی ٹولہ کہنا چاہیے جو پاکستانی قوم کے اوپر مسلط کروایا گیا ہے انٹرنیشنل اور نیشنل مافیا کے ذریعے. یہ سامراجی ٹولہ جو ہے اس کے اوپر سب سے پہلی اور آخری بار خان صاحب نے ہاتھ ڈالا. انہوں نے ان کے اکاؤنٹس کی آڈٹ وغیرہ کرائی تو 10 خرب ایسے تھے جو قوم کے جو انہوں نے کچھ کیپیسٹی مرد کے علاوہ بھی جو ہے نا انہوں نے ایکسٹرا لیے ہوئے ہوتے. اچھا, وہ انہوں نے ان سے ریٹرن کروائے اور اس کے علاوہ جو ہے نا انہوں نے 145 کے اوپر جو ہے وہ ڈالرز جو تمام پروفٹ جو ان کا ڈالر میں ان کو مل رہا تھا اس کو 145 کے اوپر انہوں نے اس کو بینڈ لگوایا کہ اب 145 کے بعد آپ کو پاکستانی کرنسی میں ملے گا, اس کے علاوہ آپ کو ڈالر نہیں ملے گا. تو اس کا اب کچھ فائدہ ہو رہا ہے؟ اس کا فائدہ نہیں ہو رہا. اگر یہ چیز نہ کی گئی ہوتی تو آج پاکستان کو جس طریقے سے چلا رہے ہیں وہ بینک کرپسی میں ہی ڈالتے. اور ان کی نیچر بھی یہی تھی کہ بینک کرپس پاکستان کو کرایا جائے. جس طریقے سے 2013 سے لے کے 18 تک ایگریمنٹس ہوئے, ان کے مطلب یہ تھا کہ پاکستانی قوم کو بینک کرپٹ کرایا جائے اور پاکستانی قوم کو مزید الجھا دیا جائے تاکہ پاکستانی قوم کی جو معدنیات کے خزانے لٹ رہے ہیں اور جو ذہانت کے خزانے جو ملک سے باہر جا رہے ہیں وہ سلسلہ جاری رہے. یہ بڑا یہی امپورٹنٹ وہ پوائنٹ تھا. ایڈوکیٹ ابراہیم اعظمی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, آن کال ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ابراہیم اعظمی صاحب. ناظرین, ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, لیکن جیسے ہی ہمارا رابطہ ہوگا ان سے ضرور بات کریں گے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی سلیم سچوانی صاحب کے بڑی تعداد میں ملک کا پڑھا لکھا طبقہ بیرون ملک جا رہا ہے اور جو یہاں پہ موجود ہے وہ ان میں یا تو وہ مجبور ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ وہاں جا سکے, یا پھر وہ بالکل تعلیم نہیں ہے یا ان کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے, مجبوری میں وہ جا رہے ہیں. قوم کی کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے تعلیم بنیادی کردار ہوتا ہے اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ تعلیمی معیار مسلسل ڈاؤن فال کی طرف گیا ہے. تعلیمی معیار اب جانے کے بجائے پیچھے کی طرف گیا ہے. توانائی کا جو ہے وہ نظام جو ہے بہتری کی طرف جانے کے بجائے اس کو بھی ڈاؤن فال کی طرف لے کے گئے. انصاف کا نظام جو ہے بہتری کی طرف جانے کے بجائے اس کو بھی ڈاؤن فال کی طرف لے کے, اور یہی تینوں چیزیں کسی بھی ملک کو قوم کی ترقی کی ضمانت ہوتی ہیں, تعلیم, توانائی اور انصاف, اور انہوں نے اسی کے اوپر نقب لگائی ہوئی ہے. آج ہمارے پاس 80% سے زیادہ جو ہے ان ایجوکیٹڈ پاپولیشن ہے, اس میں سے جو کچھ اچھے پڑھے لکھے ذہین طبقہ جو نکلتا ہے وہ بیرون ملک چلا جاتا ہے. تو جو ذہانت کے جو خزانے جو ہمارے ملک کے ایک تو محروم کیا جا رہا ہے, اوپر سے جو تھوڑے بہت نکل کے باہر آتے ہیں ان کو وہ بھی بیچارے مجبور ہو کر بیرون ملک چلے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں اتنی مہنگی بجلی کی ہوئی ہے انہوں نے کہ انڈسٹریز جو ہے وہ افورڈ نہیں کر پا رہے. لیکن ان سب کے باوجود حکومت بڑی پرسکون نظر آتی, بڑی کانفیڈنٹ نظر آتی. وہ کہتی ہے کہ جی سب کچھ اچھا چل رہا ہے, سب ٹھیک ہے. تو بلکہ وہ یہ کہتی ہے کہ اگر باہر جا رہے ہیں تو اہم بات یہ نہیں ہے کہ وہ باہر جا رہے ہیں ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے, بلکہ اہم بات یہ ہے کہ وہ ہمارا پیسہ باہر لے کے چلے جا رہے ہیں. تو وہ انہیں یہ فکر ہے کہ پیسہ ہمارا نہ جائے. مطلب کیوں حکومت اتنی پرسکون ہے؟ کیا وجہ؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی جس پہ مضبوط ہے حکومت. دیکھیں, حکومت جو مضبوطی ہے وہ ہے فورن ریمیٹنس کے اوپر اس وقت, کیونکہ حکومت کو جو فورن ریمیٹنس آ رہا ہے بیرون ممالک سے پاکستانیوں کا, یہ حکومت اسی کے اوپر چل رہی ہے. اور جو ہے وہ لوٹ مار کا جو سسٹم ہے ان کا انہی ڈالروں کے اوپر چل رہا ہے. دیکھ لیں آئی پی پی کے جو انہوں نے ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں وہ ڈالرز کی مد میں پیمنٹ ہو رہی ہیں, آئل کی مد میں ڈائریکٹلی جو ان کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ چلی جاتی ہے اور وہ ہے وہ پاکستانی قوم کو جو ہے بدحالی کی طرف جاری ہوتی ہے. اور سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ملک سے باہر جا رہے ہیں, زیادہ کمائیں گے, زیادہ کچھ وہاں سے پیسے جنریٹ کریں گے. نجم مرزا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, ایم کے ایم پی ہیں ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم نجم مرزا صاحب. وعلیکم السلام.
نجم مرزا صاحب, بڑی تعداد میں ملک کا پڑھا لکھا جو طبقہ ہے وہ باہر جا رہا ہے, یعنی ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے. لاکھوں کی تعداد میں پہلے جا چکے ہیں اور اب مزید جو بچا کچھ ہے وہ بھی جا رہا ہے. لیکن حکومت اس معاملے کو بڑا لائٹ لے رہی ہے. حکومت کہتی ہے سب ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے اگر جا رہے ہیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے برین ڈرین ہونا کوئی بڑی بات نہیں؟ دیکھیں, ہمیں سب سے پہلے نا برین ڈرین اور جو ریمیٹنس کی بات جو مجھ سے پہلے مقرر تھے وہ جو بات کر رہے تھے اس میں فرق ہے. دیکھیں, ہم جو ابھی ہمارے پاس ریمیٹنس آ رہی ہے وہ ہماری انسکلڈ لیبر اور اسکلڈ لیبر سے آ رہی ہے, اور جو برین ڈرین ہو رہا ہے وہ اس کے کچھ عدد و شمار میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہمارے ملک میں اوسطاً سال میں جو ہیں وہ 4,80,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گریجویٹ ہوتے ہیں, اور وہ خالی اس میں سے 35% جو ہے وہ سیکیور جابس حاصل کر پاتے ہیں. باقی ان امپلائمنٹ کا فیکٹر ہے بہت زیادہ ہمارے ملک میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کووڈ کے بعد جو ہے وہ لیک آف اپرچونیٹیز ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اور پروفیشنل میں بھی لیک آف ریسپیکٹ ہے. تو نجم مرزا صاحب, آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اگر 100% میں سے صرف 33% جو ہے وہ اس کو نوکری ملتی ہے, تو باقی جو ہے اس کو کہاں ایڈجسٹ کریں گے؟ کون ذمہ دار ہے اس کی بے روزگاری کے لیے؟ ذمہ دار تو حکومت یہی ہوتی ہے جو اس سسٹم کو چلا رہی ہوتی ہیں, ان کا ہی کام نوجوانوں کو روزگار دینا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو یوتھ بلج ہے وہ 60% ہے, یعنی کہ 100 میں سے 60 افراد جو ہیں پاکستان میں ینگ جو ایج گروپ ہوتا ہے اس میں شامل ہیں. تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو مناسب روزگار دیں اور ان کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ کریں. تو حکومت وقت تو بہت سکون سے ہے, وہ کہتی کوئی بات نہیں, اگر برین ڈرین ہو بھی رہا ہے یا اگر جا بھی رہے لوگ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ تو ملک کے لیے نقصان نہیں ہوگا؟ ہمارے پاس اسکلڈ لوگ نہیں ہوں گے یا پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوں گے تو کیسے سسٹم رن کر سکے گا کوئی؟ نہیں, یہ تو بالکل غیر ذمہ داری والی بات ہے کہ وہ اس پہ بالکل سکون کا سانس لینا. آپ کو پتہ ہے کہ 24 کروڑ آبادی کا یہ ملک ہے, اور اس ملک میں المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی شوگر انڈسٹری بھی خود نہیں چلا سکتے. اس کے لیے بھی ہمیں دوسرے ممالک کے جو اسکلڈ لوگ ہیں ان کی مدد لینی پڑتی ہے, اور وہ اسی بات سے ہوا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جب لوگوں کو یہاں پہ ان کا مستقبل محفوظ نہیں ہوگا, ان کے پاس جاب اپارچونیٹیز نہیں ہوں گی, تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے سر آپ بھی حکومت کا حصہ ہیں, آپ نہیں سمجھتے حکومت کو اپنی پالیسیز پہ نظر کرنی چاہیے؟ ابھی آپ نے بات کی کہ چینی کی ملیں چلانے کے لیے بھی ہمیں دوسروں کی ضرورت کی مدد پڑتی ہے. تو سر جی, بہترین کاٹن پاکستان میں اگتا تھا جو کہ اب ختم کر دیا گیا. بہترین چاول, دنیا کا بہترین چاول پاکستان میں اگتا تھا, وہ اب اس کی کاشت ختم کر دی گئی ہے. ہر جگہ گنے کی فصل اگا کے زمین کے ساری زرخیزی ختم کر دی گئی ہے. تو یہ تو روٹ لیول سے خرابیاں خاص طور پہ پلان کر کے پیدا کی گئی ہیں. بالکل جب آپ نے اس کی بات کی کہ شوگر انڈسٹری کی آپ نے بات کی, شوگر انڈسٹری میں بھی ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ جو ہمارے شوگر کین کی جو بڑی پروڈکشن ہے وہ دنیا سے بہت کم ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے جو شوگر ریکوری ہے شوگر کین سے وہ بھی بہت کم ہے, جس کی وجہ سے شوگر پرائسز بہت زیادہ ہیں. اچھا, نجم مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا. سلیم سچوانی صاحب, ابھی جو ہم بات کریں, ویسے تو پاکستان ایک زرعی ملک ہے, کہا یہی جاتا ہے, نہری نظام سب سے زیادہ بہترین ہے, دنیا میں بہترین نہری نظام ہے پاکستان کا. لیکن ان سب کے باوجود جن کرائسس کو ہم فیس کرتے ہیں, ہمیں ہر چیز تو باہر سے منگوانی پڑتی ہے, وہ کھانے کی چیز ہو یا پہننے کی چیز ہو یا لگانے کی چیز ہو. تو مطلب حکومت یا ریاست آخر کب تک ان پالیسیز پہ چلتی رہے گی؟ کیوں نہیں وہ ان پہ وہ کر رہی ہے؟ یہ تو ایک باقاعدہ طور پہ پیچھے دھکیلنے کی کوشش ہے. دیکھیں, جب حکومتیں عوام کے ووٹوں سے بنیں گی, عوام کے انگوٹھوں سے بنیں گی نا, تو وہ حکومتیں عوام کا سوچیں گی. جب حکومتیں اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ بنیں گی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا اور خود کا فائدہ سوچیں گی, عوام کا فائدہ نہیں سوچیں گی. اور یہی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستانی عوام کو آج تک ووٹ کا حق سے محروم رکھا گیا ہے. صرف نعرے لگوائے گئے پاکستانی قوم سے, اور پاکستانی قوم کو سڑکوں پہ بغایا جاتا رہا ہے, اور پاکستانی قوم کو ووٹ کے حق سے محروم رکھا گیا آج تک. جس طریقے سے بہیمانہ طریقے سے ہسٹری کی تمام ریکارڈ توڑ کر
8 فیب کو انہوں نے دھاندلی کی, فارم 45 کی جگہ فارم 47 لا کے اب عدالتوں کے اندر جو ہے نا کیسز کو ڈیلے کیا جا رہا ہے, پھر قوانین تبدیل کر کے, ججوں کو تبدیل کر کے, ریٹائرڈ ججوں کو لگا کے جو تماشا عدالتوں میں انصاف کا لگایا گیا, میرے خیال سے اب پاکستان 158 نمبر سے ہٹ کے پاکستان سب سے آخری نمبر پر پہنچ چکا ہوگا. نہیں پہنچا ہوگا تو 2-4 دن میں وہاں پر بھی پہنچ جائے گا. تو جب تک وہی بات آ جائے گی, ہم ایک طرف ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں اور دوسری طرف ہم انصاف سے جو ہے نا اپنے آپ کو دور کر لیتے. دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ انصاف پہ مبنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم عرب کو جو ہے وہ انصاف مہیا کیا تھا, اسی انصاف کے بلبوتے پر وہ دنیا بھر میں آگے اسلام کو پھیلایا گیا. اور جب تک انصاف کا نظام ہم قائم نہیں کر سکتے, میرے خیال سے وہی بات ہو جائے گی کہ میڈ ان لالو کے میں بننے والے کپڑے کے اوپر ہم میڈ ان جاپان کا تپا لگا دیں. اس وقت ہم لوگوں نے اپنی حالت وہ کی ہوئی ہے. نجم مرزا صاحب, آپ حکومت کا حصہ ہیں, حکومت میں جو کوتاہیاں, ناکامیاں یا جو بھی چیزیں, obviously آپ لوگ اپنے بینچز پہ سے اٹھ کے ان کو ہائی لائٹ کرتے ہوں گے, تو کبھی ان چیزوں پہ بھی بات ہوئی ہے اسمبلیوں میں, یا صرف وہ جو ذاتی مفادات والا یا ایک دوسرے پہ الزامات والا وہی رویہ رہتا ہے اسمبلیوں یا سینٹ میں؟ ایم کیو ایم پاکستان چاہے صوبائی اسمبلی ہو, چاہے قومی اسمبلی ہو, چاہے سینٹ ہو, تینوں ایوانوں میں حکومت کی جو بھی پالیسی ہوتی ہے, بیڈ گورننس ہوتی ہے, اس کی نشاندہی کرتی ہے, اس کے خلاف مؤثر آواز اٹھاتی ہے. آپ نے بجٹ کی اسپیچز ہمارے ارکان اسمبلی کی دیکھی ہوں گی. صوبائی اسمبلی میں بھی ہم نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی بیڈ گورننس کو پوری طرح ایکسپلین کیا ہے اور ان کی جو پوائنٹس ہیں ان کی نشاندہی کی ہے. قومی اسمبلی میں کل مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی ایک اسپیچ کی ہے جس میں انہوں نے ہائی وے کے بارے میں, جو کراچی اور حیدرآباد ہائی وے ہے, اس کے سب اسٹینڈرڈ ہونے سے متعلق بات کی ہے. تو ایم کیو ایم پاکستان اپنے جو بھی اس کو موقع میسر آتا ہے تو اس پہ وہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اور بیڈ گورننس پہ اس کی نشاندہی کرتی ہے. اچھا نجم مرزا صاحب, ملک میں 4 ماہ میں گیس کی قیمت میں 800% اضافہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے, اس بارے میں کبھی بات ہوئی؟ جی بالکل. دیکھیں پاکستان میں جو گیس کے ذخائر ہیں وہ تیزی سے ختم ہو رہے ہیں, اور اس کا پچھلے دنوں جب آپ پچھلے گزشتہ اتوار میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہم نے سی این جی اسٹیشن لگائے, ہم نے اپنے جو قدرتی ذخائر ہیں کو کیسے بری طریقے سے پامال کیا. اپنی بسز میں, اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں ہم نے سی این جی گیسز کا استعمال کیا. تو آج جو ہے وہ گیس کے ذخائر کم ہو گئے ہیں, اور جب بھی کوئی پرائز بڑھتی ہے تو اس کا ایک سمپل سا فارمولا ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پرائسز انکریز ہو جاتی ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ گھریلو صارفین پہ جو ہے وہ برڈن بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو صنعتی صارفین ہیں جو گیس استعمال کرتے ہیں ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے. تو نجم مرزا صاحب, یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, ساری دنیا میں 20 سالہ منصوبے بنائے جاتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں کسی بھی چیز کو اگر دیکھا جائے تو آپ وہ گیس کے سلنڈرز لے لیں یا چنچی رکشہ لے لیں یا کوئی ٹھیلا پتھارا لے لیں, جب وہ ایسے لگتا ہے جیسے بھیڑ چال ہے. اگر کسی ایک نے وہ شروع کی ہے تو وہ ساری قوم اسی کے پیچھے پڑ جاتی ہے, وہی سب اسے اپنا لیتے ہیں, اسی راستے پہ چل پڑتے ہیں. تو حکومت کو یہ اس رویے کی طرف بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو کیسے اس کو مینیج کیا جائے. مطلب اگر اس نے گیس سپلائی کی, اس نے سی این جی اسٹیشنز کے لیے پرمٹ جاری کیے ہیں یا سی این جی کا دیا ہے, اجازت دی ہے, تو آگے آنے والے 5 سالوں یا 10 سالوں میں کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا, اس بارے میں کوئی تھنک ٹینک, کوئی چیز, کوئی بحث نہیں ہوتی؟ دیکھیں بدقسمتی سے ہمارے ملک میں پالیسی اور اس کے تسلسل کا فقدان ہے. ایک حکومت آ کے اپنی ایک پالیسی چلاتی ہے, جب وہ اس کی حکومت چلی جاتی ہے 5 سال بعد تو نئی حکومت آ کے اس کو بلڈوز کر دیتی ہے. ہمارے یہاں جو گیس کے پرائسز کی آپ نے بات کی, تو اس کے لیے ہمیں رینیویبل انرجی پہ جانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے جو ٹریڈیشنل جو ہمارے فیول کے جو سورسز ہیں اس پہ ہمارے ڈپینڈنسی کم ہو اور ہم رینیویبل انرجی پہ جائیں, اب ونڈ انرجی پہ جائیں, اب سولر انرجی پہ جائیں, اور اس سے اپنے جو معاملات ہیں وہ چلانے کی ضرورت ہے. اچھا نجم مرزا صاحب, اتنی قراردادیں پاس ہوتی ہیں, اتنے قوانین بنتے ہیں, کیا یہ قانون نہیں بنایا جا سکتا یا یہ قرارداد پاس نہیں کی جا سکتی کہ ہر نئی آنے والی حکومت جانے والی پرانی حکومت کے پہلے جو منصوبے ہیں انہیں مکمل کرے گی, اس کے بعد کوئی نیا منصوبہ شروع کرے گی؟ ایسا کچھ کبھی ہوا ہے یا؟ دیکھیں ایتھیکلی تو یہی ہونا چاہیے جیسا کہ آپ فرما رہی ہیں کہ
لیکن ایک کوئی تھنک ٹینک ہوتے ہیں کسی ملک میں اور وہ اس کو سوچ کے وہ کوئی 20 سالہ 25 سالہ ایک ویژن بناتے ہیں اپنے ملک کو کہ آپ کا آئندہ آنے 20 والے 25 سال جو ہیں وہ کس طریقے سے ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے اور ضرور اس معاملے پہ بالکل غور و خوض ہونا چاہیے اور پالیسیوں کا تسلسل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نجم مرزا صاحب, بالکل آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. یہ بدقسمتی کا لفظ ایک شو میں کوئی ہم 4-6 مرتبہ سنتے ہیں کہ بدقسمتی ہے ہماری. شاید ہم اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ قسمت ہم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں. جب ہم خود ہی کوشش نہیں کریں گے تو ہم قسمت کو کیوں الزام دے دیتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. سلیم سچوانی صاحب, آپ بھی بات سن رہے تھے, کچھ کہنا چاہیں گے نجم مرزا صاحب کی بات پہ؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے نہری نظام کا ذکر کیا تھا. اچھا, آپ دیکھیں نہری نظام تو پاکستان کے پاس دنیا کا بہترین نہری نظام ہے, مگر اس نہری نظام میں پانی بھی تو چاہیے ہوگا نا ہمیں. بغیر پانی کے تو نہری نظام کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو ہے 3.5 سالہ حکومت میں 10 ڈیموں کے اوپر تعمیر کا کام شروع کیا, جو آپ کو میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہی کہا تھا کہ اتنی رقم اس کے اوپر خرچ بھی ہوئی اور اس کو میرے خیال سے اب اس کام کو روک دیا گیا ہے. تو یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے تو ملک آگے بڑھے, ملک ترقی کرے, ملک کا نظام بہتری کی طرف جائے اور جو ہے ملک کو عوام حقوق ملے. اگر یہ حکومت عوام کا سوچ رہی ہے, اگر یہ حکومت عوام کی بہتری کر رہی تھی تو 26 نومبر کو بہیمانہ طریقے سے جو فائرنگ کر کے سینکڑوں افراد کو ہلاک میں زخمی کیا گیا. آج سینکڑوں افراد جو ہیں وہ لاپتہ ہیں, اور لاپتہ میں سے کتنے زندہ ہیں, کتنے اللہ کو پیارے ہو گئے. اچھا سلیم سچوانی صاحب, یہ آپ نے آج بات کی ہے تو ایک سوال بڑا گردش کرتا ہے, اکثر پروگرام میں پوچھا جاتا ہے اور حکومت کی جانب سے بھی پوچھا گیا تھا آپ سے کہ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اتنے لوگ فائرنگ کی زد میں آئے یا فائرنگ کی گئی اور اتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئی, تو آخر وہ لوگ کہاں ہیں, وہ ان کی ڈیڈ باڈیز کہاں ہیں؟ ثبوت مانگتی ہے نا حکومت. ثبوت کو مٹانے والے کون تھے؟ راتوں رات جو ہے وہ زخمیوں کو اور میتوں کو جو ہے وہ ٹرکوں میں ڈال کے لے جانے والے لوگ کون تھے؟ اچھا, کنہوں نے سڑکوں کو دھویا پانی سے؟ یہ تو اس کا جواب تو وہ دیں گے نا جن کے حکم کے اوپر یہ گولیاں چلائی گئیں. یہ تو جواب وہ دیں گے جن کے حکم پہ سڑکوں کی صفائی کی گئی, فوراً راتوں رات میں یہ سارا کام کیا گیا. صبح کو بڑے فخر سے کہہ دیا ہم نے 26 منٹ میں یہ کرتے. 26 منٹ میں مشین گن کی جو فائرنگ کی گئی ہے وہ کس کے حکم سے کی گئی ہے؟ مشین گن کیا یہاں پہ دشمن ممالک کے لوگ آ گئے تھے جو بینکوں کو لوٹ رہے تھے, وہاں پہ اے ٹی ایم کی مشین شیشوں کے اندر میں موجود تھی, اس کا ایک شیشہ توڑ کے کسی اے ٹی ایم مشین کو ہاتھ نہیں لگایا گیا. لوگوں دوسری فیملی تو آنے جانے والے راستے میں بھی لوگ گزر رہے تھے, کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا, کسی کا موبائل نہیں جانا کیا. مگر دیکھیں نا مطالبہ کیا ہے, پی ٹی آئی کا مطالبہ کیا ہے جس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے اچھل کے دانیال صاحب اور دیگر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اب جھک رہی ہے. پی ٹی آئی وہ فیض حمید کی وجہ سے جو آ رہا ہے اس وجہ سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے. ان کو شرم نہیں آتی جو الزامات لگا رہے ہیں 9 مئی کے اور جو 26 مئی کو واقعہ اس کی جوڈیشری انکوائری کا جو ہے وہ سب سے اہم مطالبہ ہے. وہ آ جائیں اس کے اوپر بات کریں, مذاکرات کریں. تو یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب عمران خان صاحب کو چھوڑیں, اب دیگر سیاسی قیدیوں کو چھوڑ کے خیر سگالی کا ثبوت ہے, مگر نہیں, ٹھیک کی تو نیتیں خراب ہیں. ٹھیک ہے. اچھا نجم مرزا صاحب سے بات کر لیتے ہیں. نجم مرزا صاحب, آج وزیر اطلاعات سندھ شجیل انعام میمن صاحب کا بڑا بیان سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ سندھ میں اتنا کوئلہ ہے کہ اگر 200 سال تک بھی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے اس سے, تو کوئلے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اتنا کوئلہ ہے, اتنا ہمارے پاس وسائل ہیں, تو یہ وسائل رکھ کے اگر 75 یا 80 روپے ایک بجلی کا یونٹ عوام پے کر رہی ہے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کس کو کہا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, بالکل پاکستان اور بالخصوص سندھ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے, اور تھر میں جو کوئلہ ہے وہ اس میں سے ایک ہے. لیکن آپ اس کوئلے سے آپ بالکل 200 سال تک بجلی پیدا کر سکتے ہیں, لیکن آپ ان نیتوں کا کیا کریں گے کہ جو اس پارٹی گزشتہ 15 سالوں سے اس صوبے پہ اپنی حکومت چلا رہی ہے. اور آپ ایجوکیشن کا حال دیکھ لیں, آپ ہیلتھ کا حال دیکھ لیں, آپ انفراسٹرکچر کا حال دیکھ لیں اس صوبے کے اور اس شہر میں, تو وہ تو آپ کے سامنے ہے. مطلب اس میں ساری چیزیں کہ اس وقت صوبہ سندھ کے 70 لاکھ بچے بالکل اسکول سے باہر ہیں. آرٹیکل 25 کے تحت جو ہے وہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر بچے کو 5 سے 16 سال تک کی عمر کے بچے کو ایجوکیشن فری دے گی. لیکن اس دور میں بھی 70 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. تو اس بات پہ میں یہی تبصرہ کروں گا کہ نیتیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. خزانے تو اس ملک میں بہت ہیں.
کچھ اب آپ نے اسکولوں کی بات کی تو میرا خیال ہے 100 اسکول تو اپوزیشن جو لیڈر ہیں علی خورشیدی صاحب انہوں نے شاید اون کیے ہیں وہاں تعلیم و تربیت اور اس کو تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، کچھ ایسا ہے؟ جی اس کی تفصیل کچھ ایسی ہے کہ جب بجٹ سیشن ہوا تو اس میں جب ہم نے حکومت سندھ کے جو ایجوکیشن کا جو سیکٹر ہے اس پہ جب ہم نے اس پہ تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کو ہم نے ایک آفر کی کہ آپ ہم ایم پی ایز کو 3 اسکول جو ہیں آپ ہمیں اڈاپٹ کرنے دیں، ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بالکل ایک مثالی طور پہ ایک اسکول بنائیں گے. تو اس کو وزیر تعلیم سردار شاہ صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور وہ 3 اسکول ہم نے کوئی 109 اسکول ہمارے 36 ایم پی ایز نے جو ہے اڈاپٹ کیے ہیں. لیکن اس میں وہ پھر ایک آتی ہے جو اس میں ایک آ گیا اپنا رکاوٹ آ گئی کہ ابھی تک انہوں نے اس کے ٹی او آر اس کے اپروو نہیں کیے ہیں. ہم بار بار لیٹر لکھ چکے ہیں ان کو کہ بھائی ہمیں کوئی ٹرمز آف ریفرنس پہ اسکول چلانے ہوں گے نا، وہ جو ہم نے ٹرمز آف ریفرنس کا ڈرافٹ دیا ہے وہ وربلی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے لیکن اس کو نوٹیفائی ابھی تک نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ تعطل کا شکار ہے. اچھا لاجم مرزا صاحب، آپ کی باتوں سے مجھے ایسا فیل ہوا، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بڑی بے بسی سی، بڑا مطلب کیوں آپ ایک سیٹ پہ بیٹھے ہیں، ایم پی اے کی سیٹ آپ کے پاس موجود ہے، آپ ایک عوامی مسئلے کے حل کے لیے نہ صرف آواز اٹھائیں گے بلکہ اس کے حل کے لیے آپ جدوجہد کریں گے، تو کیوں ایسا ہے کہ آپ بھی بے بس ہیں؟ تو پھر آپ میں اور عوام میں کیا فرق رہ گیا؟ ایسی سیٹ کا کیا فائدہ سر جی؟ نہیں بے بسی کی بات نہیں ہے، میں تو مینڈیٹ کی بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں ٹی او آر اپروو کرنا تو ان کا مینڈیٹ ہے نا، مطلب منسٹری کا مینڈیٹ ہے. ہم نے تو جو اڈاپٹ اسکول کرنے تھے وہ ہم نے اسکول اڈاپٹ کر کے ان کی نشاندہی کر کے اس میں جو خامیاں تھیں وہ بتا دی. اب ہم اس کو چینج کرنے کے لیے تو تیار ہیں لیکن ٹی او آر اپروو کرنا تو منسٹری کا اور حکومت کا کام ہے نا، وہ اس میں ڈیلے کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. بہت شکریہ نجم مرزا صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سلیم سسٹیانی صاحب، جب بھی میں کسی حکومتی اعلیٰ حکام سے بات کرتی ہوں، ایم پی اے، ایم این اے وغیرہ سے، خاص طور پہ ایم کیو ایم کی سائڈ سے، تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت مشکل میں ہیں، بڑی بے بسی کی سی کیفیت ہے. جب آپ کی حکومت تھی تو کیا اسی طرح ایم پی اے یا ایم این ایز جو تھے وہ محدود تھے، ان کو کوئی اختیارات نہیں ہوتے کیا؟ دیکھیں ایم این ایز اور ایم پی ایز کا کام جو ہے وہ صوبے کا، ایم پی ایس کا کام یہ ہے کہ وہ صوبے کی معیشت کو بہتری کریں، صوبے کے تعلیمی نظام کو بہتری کے لیے جو ہے نا کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر کام کرے، صوبے کا انفراسٹرکچر بنانا ہے، صوبے کے جو ہے نا سیوریج کا سسٹم ہے، صوبے کا جو ہے وہ اپنا پانی کا سسٹم ہے، یہ تمام عوامی مسائل جو جتنے بھی ہیں وہ بلدیات کا کام ہوتا ہے اور یہ بلدیات کے لوگوں کا ہے. مگر ہمارے یہاں تو گنگا ہی الٹی بہر ہوتی ہے کیونکہ سب کے سب جو ہے اس میں نہانے میں تلے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے جو بلدیات ہے وہ بھی سیوریج لائن کا کام کر رہا ہے. ابراہیم اعظمی صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا، بالکل آپ سے بات کریں گے لیکن پہلے ان سے بھی بات کر لیں. السلام علیکم ابراہیم اعظمی صاحب. وعلیکم السلام. ابراہیم اعظمی صاحب، بڑے مشکل حالات ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہے کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں ملک کا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ باہر جا رہا ہے اور کوشش، اور جو باقی رہ گیا وہ اس کوشش میں کہ کسی طرح باہر جانے کے معاملات ہو جائیں. تو کیوں اتنا برین ڈرین ہو رہا ہے؟ لیکن حکومت بہت سکون میں ہے، بہت سکون سے وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب ٹھیک چلے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیے کوئی مشکلات نہیں کھڑی ہوں گی یا پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے عوام پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات سے مایوس ہو چکے ہیں اور جو لوگ اپنا وقت گزار چکے ہیں ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ یہاں رہیں. لیکن نوجوانوں کے پاس اچھا خاصا وقت ہوتا ہے اپنی زندگی کا، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی اور ملک میں چلے جائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کا نوجوان طبقہ پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہے اور یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے کہ ملک کا طبقہ جو ہے وہ نوجوان طبقہ ہمارے یہاں دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ نوجوان ہیں اور اس وقت جو برین ڈرین ہو رہا ہے یہ حکومت کو خطرے کی گھنٹی محسوس کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ جاپان میں شرح پیدائش کم ہو چکی ہے تو وہ اس کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. ہمارے یہاں اگر یہ ایشو نہیں ہے
تو ہمارے یہاں برین ڈرین کا ایشو ہے تو گورنمنٹ کو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے کہ ملک کے جو نوجوان ہیں وہ مایوسی کی دلدل سے نکل کے ایک ان کی آپٹمسٹک انہیں ہونا چاہیے, ایک تصویر کا روشن رخ انہیں نظر آنا چاہیے. لیکن ہمارے ملک کے اندر جو حکومت ہے وہ ایک منتخب نمائندہ حکومت نہیں ہے, یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. اور یہ دیکھیں دنیا میں دو طریقے سے حکومت ہوتی ہے, فوجی طاقت کے بلبوتے پہ یا عوامی طاقت کے بلبوتے پہ. تو اگر ان کے پاس بیلٹ نہیں ہے اس حکومت کے پاس, جو نواز شریف کی حکومت, یہ شہباز شریف کی حکومت ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بلٹ کے ذریعے حکومت ہو رہی ہے. اور یہ کس حد تک کس طرح چلے گی؟ پردے کے پیچھے یہ ہائبرڈ جو ماڈل ہے, یہ دو رخا ماڈل ہے, یہ دگلا ماڈل ہے, یہ دنیا میں زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتا. تو لہٰذا بہتر ہے کہ شام کی صورتحال دیکھ لیں, دنیا کے حالات دیکھ لیں, جہاں عوام کو دباؤ اور جبر کے ذریعے رکھا جا سکتا ہے وہ زیادہ عرصے نہیں چل سکتا. اور یہ ملک کے جو عوام ہیں وہ ہر دفعہ یہ ثابت کر چکے ہیں, وہ ایوب خان کے خلاف ثابت کر چکے ہیں, وہ بھٹو کے خلاف ثابت کر چکے ہیں, وہ ضیاء الحق کے خلاف جو MRD کی موومنٹ چلی تھی وہ ظاہر کر چکے ہیں, اور مشرف کے خلاف جو وکلا کی تحریک چلی تھی. تو پاکستانی لوگ جو ہیں وہ سائلنٹ اسپیکٹیٹرز نہیں ہیں, وہ خاموش تماشائی نہیں رہیں گے زیادہ عرصے تک. ایک وقت آئے گا کہ یہ لاوا ابھرے گا اور یہ پھٹ جائے گا, پھر یہ کسی کے قابو میں نہیں آئے گا. ابراہیم صاحب 4 ماہ میں گیس کی قیمت 800% بڑھ چکی ہے, جبکہ چینی کی بات کریں تو 5 سالوں میں 54% اضافہ ہوا ہے. اعلیٰ حکام یہ کہتی ہے کہ IMF کے قرضوں کی وجہ سے یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں, ایسا ہی ہے؟ تو اگر IMF کے قرضوں کی وجہ سے بڑھی تو وہ قرضے کس نے ملک پہ لاتے ہیں؟ کون جو ہے وہ یہاں سے پیسہ باہر لے کے گیا ہے؟ منی ٹریل کس نے, منی ٹریل کون نہیں دے رہا؟ یہ منی لانڈرنگ کون کون کرتے رہے؟ یہ ہمارے یہ جو دو خاندان ہیں, شریف خاندان اور زرداری خاندان, بھٹو زرداری خاندان, یہ انہوں نے سب کچھ کیا ہوا ہے اور ان کی وجہ سے سارا یہ قرض چڑھا ہے. پاکستان کوئی غریب ملک نہیں ہے, پاکستان معاشی لحاظ سے ایک بہتر ملک ہے. اور جب PTI کی گورنمنٹ تھی تو بڑی حد تک ثابت ہوا کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, ہم معاشی طور پہ سپر پاور بن سکتے ہیں, ہم دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں کہ حکومت نے آ کے جس انداز سے, اب آپ ڈیم کا نام سن رہے ہیں, کوئی ڈیم بن رہے ہوں 2.5 سال میں آپ نے کسی ڈیم کا لفظ سنا ہے کہ ہمارے یہاں ڈیم کی تعمیر ہو رہی ہے؟ اور PTI کے دور میں دن رات کام ہو رہا تھا, وہاں بڑے بڑے جنریٹرز لگا کے اس طرح کا کیا جا رہا تھا کہ ڈیمز بنے. اب ڈیمز اس لیے نہیں بن رہے کہ IPP جو ہے, IPP سارے آپ کی حکومت کے لوگوں کے ہیں, شریف خاندان کے ہیں, زرداری خاندان کے ہیں, پیپلز پارٹی کے, نواز شریف کے, اسٹیبلشمنٹ کے ہیں, اور سعودی عرب, UAE اور چائنا کے جو انویسٹر ہیں انہوں نے یہ IPP لگائی ہیں. تو وہ کیوں جائیں گے کہ ڈیم بنے؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ توانائی کا مسئلہ ہے. اور دیکھیں گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, پانی دیکھیں آپ, انڈوں کی قیمتیں دیکھیں کہ گرمیوں میں جب 350 تھے تو یہ اب سردیاں آئیں گی تو یہ انڈوں کی قیمتیں کہاں پہنچیں گی؟ دیسی انڈے 800 روپے کیا کھا سکتا درجن ہو ہے گئے, اور وہ کیا پہن سکتا ہے یہ بتا دے یہ حکومت عوام کو. جی اچھا, یہ جو آپ نے بات ابھی کہی کہ پاکستان کے پاس وسائل بہت ہیں, ابھی شرجیل انعام میمن صاحب کا ایک بڑا بیان آ گیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ سندھ میں اتنا کوئلہ ہے کہ 200 سال تک بجلی پیدا کر سکتے ہیں. تو سر جی یہ 15-16 سالوں سے یہ بات نہیں معلوم تھی, ابھی ڈسکور ہوا ہے یہ؟ اصل پاکستان کے اندر معدنیات ہیں, سارا مسئلہ یہ کہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں. بلوچستان میں اتنی معدنیات ہیں جو سعودی عرب اور ایران سے زیادہ ہیں, دونوں کو ملا لیں پھر بھی, لیکن ہر جگہ لوگ رشوتیں مانگتے ہیں. جب تک آپ کے ملک کے اندر کرپشن ختم نہیں ہوگی, اس ملک کے عوام جو ہیں وہ ترقی اور خوشحالی کا خواب دیکھنا چھوڑ دے. نائجیریا تیل کے کنووں پر بیٹھا ہوا ہے, معدنیات ہے وہاں, اس کے باوجود بھی وہ غربت ہے, اس لیے کہ ایک طبقہ حکومت پر حاوی ہے. اس وقت یہ مافیات کی حکومت ہے اور یہ عوام کو جو ہے وہ آگے نہیں آنے دینا چاہ رہے. جو 80-90-95% جو عوام ہیں ان کو وہ خوشحالی دینا چاہ رہے, اور یہ 5 یا 10% لوگ ہیں جو یہ ملک کے وسائل پہ قابض ہیں. لہذا اب عوام کو دیکھیں کہ کب تک عوام خاموش رہتی ہے, یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ عوام یہ نکلتی کب ہے. عوام کبھی بھی پاکستان کے اندر سارے سمٹمز ایسے ہیں کہ پاکستان کے اندر انقلاب آ سکتا ہے, لیکن انقلاب کب آئے گا؟ 2 مہینے کے بعد آئے گا, 4 مہینے کے بعد آئے گا, 10 سال کے بعد بھی نہیں آئے گا. انقلاب دبے پاؤں آتا ہے, اس کی چاپ بھی سنائی نہیں دیتی. آپ کو شام میں محسوس ہو رہا تھا 2-3 مہینے پہلے کہ کچھ ہوگا. افغانستان میں جس طرح امریکہ کی فوجیں بھاگی ہیں تو ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ افغانستان میں اس طرح تک صورتحال بگڑ جائے گی کہ جو طالبان اتنی جلدی وہاں کے کابل تک وہ قابض ہو جائیں گے. تو پاکستان کے اندر بھی یہی صورتحال ہوگی, سب کچھ اچانک ہو جائے گا اور لوگ دھرے کے دھرے سارے معاملات رہ جائے گا. تو جب آپ بیلٹ کا راستہ روکیں گے
تو बुलेट के सिवा फिर कोई रास्ता नहीं बचता। अच्छा इब्राहिम आज़मी साहब, थोड़ा सा सियासी माहौल पे भी, क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि अभी जो मौलाना साहब ने मुतालबा किया है, ये मदारिस के मामले पे जो मौलाना साहब का मुतालबा है, ये कितना दुरुस्त है और क्या ये मदारिस वजारत तालीम के मातहत रजिस्टर होंगे? ये तय पा गया है? ये कह रहे हैं कि 2017 में तकी उस्मानी साहब जो देवबंदी मकतब फिक्र के हैं और मुफ्ती मुनीर जो बरेलवी मकतब फिक्र के हैं और जो अहले तशय्युअ और अहले हदीस थे और एक जमात इस्लामी, ये 5 इनके इदारे हैं, वो इनके इदारे रजिस्टर्ड है, मदारिस विफाक मदारिस जो कहलाता है। और इनका कोई मुआहिदा हुकूमत से तय हो चुका था। अब हुकूमत अमेरिका के कहने पे मदारिस पे कुछ पाबंदियां आयद करना चाह रही थी जब उनका दाव चल रहा था। अब चूंकि मौलाना बार्गेनिंग पोजीशन में आ गए थे तो उन्होंने फिर उसी इशू को वापस उठाया और बड़ी हद तक हुकूमत के कौमी असम्बली और सेनेट से उसको मंजूर करवा लिया। लेकिन जब अमरीकी दबाव आया तो फिर आसिफ जरदारी जो प्रेसिडेंट थे, जो आखिरी वो कंसर्न देना होता है किसी भी जो बिल होता है या जो ऑर्डिनेंस होता है उसको, ये जो एक्ट होता है उसको ऑर्डिनेंस बनाने के लिए, तो आसिफ जरदारी साहब के जो आखिरी दस्तखत थे वो नहीं कर रहे और सारा मसला मौलाना का और हुकूमतों का यहाँ आके अटका हुआ है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि कुछ मजीद इब्राहिम आज़मी साहब बिल्कुल आपसे बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले इब्राहिम आज़मी साहब से मैं सवाल पूछना चाहती थी। इब्राहिम आज़मी साहब, आप समझते हैं अब जो मौलाना साहब ने ये कहा है कि अगर मामला हल नहीं हुए, मुतालबा नहीं पूरा किया गया, तो फिर वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे, तो माहौल फिर वही जो आप बात कर रहे थे, तो सूरत हाल मजीद खराब होने का खतरा हो सकता है। तो बताना मुश्किल हो जाएगा। देखिए 24 नवंबर और 27 नवंबर के दरमियान जो कुछ भी हुआ, पूरा इस्लामाबाद और रावलपिंडी पैरालाइज हो चुका था और इसके बाद कई दर्जन अमवात हमारे यहाँ हो चुकी हैं, लोग शहीद हो चुके हैं और खामोखाम में गोलियां चलाई गई। जो एजेंसियों और जो अफवाज पाकिस्तान थी, जो मुसल्लह अफराद थे, उन पे आम आदमी हमला नहीं कर रहा था। तो शायद फक्रान अब्बासी साहब ने भी कहा है कि जब लोग आप पे हमला नहीं कर रहे थे, आपकी कोई सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं पैदा हो रहा था, तो आपको गोलियां चलाने की क्या जरूरत थी? अभी एक मसला हल नहीं हुआ और ये दूसरे मसले को पैदा करने की तरफ बढ़ रहे। तो इन्हें चाहिए कि मौलाना जो है वो एक हकीकत पसंद इंसान है, सियासतदान है, तो उनसे बैठ के मामला तय करे, वरना एक बार फिर वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो इसमें कोई आवाम का फायदा नहीं आपस में हमें लड़ने से। हमें बेहतर ये कि हम अपने मामला बैठ के तय करें। अब पीटीआई से भी मुज़ाकरात की बात हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इनके लोग सीरियस नहीं है, तो किस तरह ये सिलसिला आगे बढ़ेगा? फिर पीटीआई के सलीम सिचवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ रहे थे। सलीम सिचवानी साहब, मुज़ाकरात की बात हो रही है, वो कहते हैं, हुकूमत कहती है कि आप सीरियस नहीं, या आप कहते हैं कि हुकूमत सीरियस नहीं है, ये क्या मामला फिर कैसे आगे बढ़ेगा? ये इब्राहिम साहब ने सवाल उठा दिया। तो उल्टी गंगा बह रही है। पीटीआई ने मुज़ाकरात की दावत दे दी है। दो उन्होंने अपने मुतालबात रखे कि 9 मई और 26 नवंबर को जो कत्ले आम हुआ है, अवाम के साथ बहिमाना सलूक किया गया है, जो मशीन गन का इस्तेमाल हुआ है, उसकी तहकीकात, अदालती तहकीकात करवाई जाए, आए और आगे मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं, GIT बनवाई जाए और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाए जाए। अच्छा। इनको दावत तो दे दी, अब ये पीछे हट रहे हैं कि ये जो है वो दब रहे हैं, ये डर रहे हैं, इसलिए मुज़ाकरात पे आ रहे हैं। अब ये इनकी बातें चेंज हो गई हैं। अच्छा। क्योंकि वो मुज़ाकरात न पहले भी मुज़ाकरात के लिए सीरियस थे। अगर सीरियस होते पहले भी तो वो सियासी कैदियों को जो उन्होंने जबरदस्ती जेलों में रखा हुआ है, जिनके साथ बेईमाना सलूक किया जा रहा था जेलों में, उनको आज़ाद कर देते और मुज़ाकरात के लिए अपने विल शो करते हैं, मगर वो देख लें कि वो उसमें नाकाम है। अच्छा, तो आखिर मसले का हल निकलेगा कैसे? क्या आगे क्या होने जा रहा है? आपका लाएअमल क्या है आइंदा? देखिए, मसला ये है कि मोबाइल चोर जो है ना, वो मोबाइल वापस नहीं करता है जब तक कि उसको डंडा मार के लिया ना जाए। वही हाल इनका है। हुकूमत उन्होंने चोरी करके ले लिया, वो चोरी करके हुकूमत तो उन्होंने छीन ली है। हाँ। इनके सरपरस्त और ये वापस देना नहीं चाह रहे, अवाम का हक अवाम को वापस नहीं करना चाह रहे। अच्छा। जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात की दावत भी देते हैं और फिर जब दावत कबूल की जाती तो पीछे भी हट जाते हैं, क्योंकि वो सीरियस नहीं है, न पाकिस्तानी कौम की तरक्की के लिए सीरियस है, न किसी और मामले में ये सीरियस है। ये सिर्फ एक ही मामले में सीरियस है कि हमारी बैरूनी ममालिक में प्रॉपर्टियाँ कैसे मजीद इंक्रीज हो, हमारे बैरूनी ममालिक के अकाउंट्स में कैसे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो, इसके अलावा उनका कोई विल नहीं है। इब्राहिम आज़मी साहब, जवाब सुना आपने? हाँ, आप जरा रिपीट कर दें, उन्होंने क्या कहा?
انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت چاہتی نہیں ہے مذاکرات کرنا، وہ غیر سنجیدہ ہے، وہ صرف اپنے ذاتی مفادات کی حد تک سنجیدہ ہے، باقی اس کے لیے کوئی پرائرٹی نہیں ہے. بالکل یہی محسوس بھی یہی ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی اسی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. پھر ایسا نہ ہو کہ آپ مذاکرات کے لیے پیچھے پھریں سیاسی پارٹیوں کے اور وہ منع کر دیں. اگر عوام ایک مرتبہ بکھر گئے، کوئی چھوٹا سا ایک واقعہ بھی جو ہے نا وہ مسئلہ پیدا کر سکتا ہے. تیونس کے اندر ایک نوجوان پڑھا لکھا بے روزگار تھا، اسے ٹھیلا لگایا، پولیس نے ٹھیلا الٹ دیا، اس سے اپنے کپڑوں پہ آگ لگائی اور بھاگا، اور کسی نے ویڈیو بنائی، اور تیونس کے اندر انقلاب آ گیا، اور ایک عرب بہار جسے عرب اسپرنگ کہتے ہیں وہ عرب دنیا میں پیدا ہو گئی. 4 حکومتیں تبدیل ہو گئی، ایک نہیں، یہ عرب دنیا کے اندر. تو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ایک تیلی لگانے کو کافی ہے. کسانوں کے الگ مسائل ہیں. پنجاب اسمبلی جو ہے وہ ایسے قوانین پیش کر رہی ہے کہ جو کسانوں کو آپ کو ریلیف نہیں دے رہے. صنعتیں جو وہ آگے نہیں بڑھ رہی ہیں. عوام کے لیے روزگار کا مسئلہ نہیں ہے. ابراہیم صاحب، آپ نے پنجاب حکومت کی بات کی، شروع میں کی. پنجاب حکومت تو ٹریکٹر اسکیم بھی لے کے آئی اور صحت کارڈ بھی شاید لے کے، اور پتہ نہیں کیا، اور بھی کافی وزیر اعلیٰ پنجاب تو خاصی ایکٹیو ہیں. ابھی بھی وہ چائنا میں ہیں، وہ اے آئی کے اسکولز وغیرہ کا بھی دورہ کر رہی ہیں، پاکستان کے بچوں کے لیے انفارمیشنز وغیرہ کلیکٹ کر رہی ہیں وہاں سے. دیکھیں ٹھوس کام نہیں کیا جا رہا. کوئی شہرت بنانے کے لیے، یہ ڈرامہ بازی کرنے کے لیے یہ سب لیپا پوتی کی جا رہی ہے. عوام مطمئن ہو نا. پھر اگر عوام کو کوئی چیز مل رہی ہے، عوام کے بڑے طبقے کو کبھی بھی مسلم لیگ نون نے سرو نہیں کیا. چند لوگوں کو سرو کیا ہے، چند لاکھ لوگوں کو سرو کیا ہے، ان کی مدد کی ہے. عوام کے ایک بڑے طبقے کو جب سرو کریں گے جب آپ کی ایکسپورٹ بڑھیں گی، جب آپ کی زرعی ترقی ہوگی، جب آپ کی پیداوار جو کارخانے آپ کے چلنے لگیں گے، ان کی چمنیوں سے دھواں نکلنے لگے گا اور کسان خوش ہوگا، اور عوام جو ہے وہ ان کی پر کیپیٹل انکم بڑھے گی، آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی، آپ کی فارن ریمیٹنس بڑھیں گی، تو لگے گا کہ عوام کے اندر خوشحالی آ رہی ہے. لیکن یہ ایسی چیزیں تو کچھ کر رہی ہے کبھی مسلم لیگ نے نہیں کیا. اگر انہوں نے کیا ہوتا تو 40 سال میں یہ خوشحالی آ چکی ہوتی. اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اگر کوئی اچھے کام کیے ہوتے تو آج پاکستان میں سپر پاور ہوتا، معاشی طور پر سپر پاور ہوتا، ایشیا کا ایک بڑا ملک ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ انڈیا اور دوسرے ممالک ہم سے آگے نکل رہے ہیں، اور اگر 5-10 سال اسی طرح گزر گئے، انڈیا کے لوگ دکھا رہے تھے کہ ہمارے یہاں جو اسکوٹر چل رہی ہیں وہ 1980 کی اور 90 کی ہیں، اور انڈیا کی سڑکوں پر جو اسکوٹر چل رہی ہیں وہ بڑی اچھی ایڈوانس اور ماڈرن ہے، ان کی بڑی تعداد. تو آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ ان ممالک میں خوشحالی آتی جائے گی. سر ہمارے پاس سڑکیں کہاں ہیں؟ اسکوٹر تو چلنے کی بات ہے، ہمارے پاس سڑکیں موجود نہیں ہیں. سلیم سچوانی صاحب، نظر آتی ہیں آپ کو سڑکیں کہیں؟ دیکھیں سڑکیں آپ کے سامنے ہیں کہ موٹر وے بنایا ہے انہوں نے جس کے ڈول پیٹتے رہتے ہیں، مگر موٹر وے کے دونوں اطراف میں جو جھونپڑے بنے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا کیا؟ وہاں پہ جھونپڑوں کی تعداد میں اضافہ کیا. عوام کی معیشت کو جو ہے نا انہوں نے ہمیشہ تباہ و برباد کیا. اور سڑکیں کیسے بنائیں گے؟ یہ سڑکیں ان کی بنتی ہیں کتابوں کے اندر میں، پیپروں کے اندر میں، اور وہ پیپروں کے اندر ہی ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد دوبارہ ادھر میں سیوریج کی لائن ڈلتی ہے، وہ بھی پیپروں میں ڈل جاتی ہے. اس کے بعد میں جو وہ دوسرے کیبلز ڈلتے ہیں وہ بھی پیپروں میں ڈلتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. پھر دوبارہ سڑک بنانے کا ٹائم آ جاتا ہے، پھر وہی پیپرز کی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں. میجورٹی آف دیم کراچی کے اندر میں آپ دیکھیں کہ میں آپ کو علاقے کا نام بھی بتا دیتا ہوں. اگر آپ اس کا آڈٹ کروائیں نا، اگر اس علاقے کا آڈٹ کروائیں تو گزشتہ 15 سال کے اندر میں اس علاقے کے اندر کھربوں روپے خرچ ہو چکے ہیں. نام پٹیل پاڑا ہے، کھربوں روپے اس پہ لگ چکے ہیں اس علاقے میں. اور آج بھی آپ اس علاقے کی حالت جا کے دیکھیں، اس کے اطراف کے جو دیگر علاقے ان کی حالت دیکھیں تو آپ کو لگے گا میں کسی پسماندہ علاقے سے گزر رہی ہوں. تو اس طریقے سے یہ قومی وسائل کو برباد کیا جائے گا، اس طریقے سے قومی وسائل کو کرپشن کی نظر کیا جائے. اور ایسے ہی لوگ ان لوگوں کو حکومت میں چاہیے، کیونکہ وہ کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، اور جو ہے عوام پس رہی ہوتی ہے. ابھی جو مدارس کے معاملے پہ مولانا صاحب نے جو مطالبہ کیا اور انہوں نے دھمکی بھی دے دی ہے، اعلان بھی کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد کا رخ کر لیں گے اگر نہیں مانا گیا. تو اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی حکومت؟ دیکھیں مسئلہ 2019 سے، اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، 2019 سے یہ چیز موجود ہے. نے بھی نشاندہی کی جی 2019 سے مجھے ابھی کیوں ان کو یاد آئی ہے یہ چیز؟ یہ صرف اور صرف 26 نومبر کے جو قتل عام ہے جو دنیا کی تاریخ میں اسرائیل اور
کشمیر میں ہونے والے قتل عام کے بعد پاکستان میں جس طریقے سے قتل عام کیا گیا ہے اس کے اوپر سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ تماشا ہو رہا ہے صرف. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی یہ سنجیدہ کوشش ہے توجہ ہٹانے کے لیے؟ جی 100%. آپ دیکھ لیں نا, اب تاریخ دیکھ لیں, سائنس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ ہمارے عالم دین تھے جو دینی تعلیم بھی دیتے تھے, اور وہ جو ہے وہ سائنس کی بنیاد رکھنے والوں میں بھی شامل تھے. ہمارے علماء کرام ہی تھے جنہوں نے سائنس کی بنیاد رکھی تھی. آج کیا ہے ہمارے علماء کرام؟ ہمارے بتاتے کون سا عالم دین ہے جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے؟ ہمارے کون سا جو ہے وہ مدرسے کا بچہ ہے جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے؟ ہمارے پاس تو ملتے نہیں ہیں ان کو تو تعلیم سے دور رکھا جا رہا ہے, ان کو ترجمے تک دور رکھا جا رہا ہے. کلام پاک کے بہت سے مدرسوں میں تو کلام پاک کا ترجمہ تک نہیں پڑھایا جاتا ہے. یہ کس طرح ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ یہ خود بھی ملک کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ اور جو دیگر سیاست دان ہیں وہ بھی ملک کو. آپ کے دور حکومت میں تو مدارس پہ بڑا کام ہوا تھا. جی کام ہونا بھی چاہیے, آج بھی ہونا چاہیے, مگر نیتوں کا فقدان ہے, نیتوں کی کمی ہے, جس کی وجہ سے جو وہ اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی. ہر معاملے کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی. ہر معاملے میں پاکستان کو ڈبونے کی تیاری ہوتی ہے ان کی. پاکستان چاروں طرف سے جو ان کی گرپ میں ہونا چاہیے, کہیں سے بھی ان کی گرپ ڈیلی نہیں ہونی چاہیے. پاکستانی عوام دبی ہوئی ہو, اور جو بھی اس میں سے نکلنے والی پوزیشن میں آئے ان کو سیدھا بیرون ممالک کا ویزا دلوا دو. تو وہ بھی کون سا سستا آ رہا ہے؟ کتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے پاسپورٹ فیسز, اور ویزا کے فیسز جو ہیں وہ کتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. یہ بھی تو آپ دیکھیں. جب جانے والوں کی تعداد بڑھے گی, جب ڈیمانڈ بڑھے گی, تو وہاں بھی بجائے اس کے کہ حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, یہاں پہ بھی حکومت فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی. دیکھیں حکومت فیسیلیٹیٹ کس معاملے میں کرے؟ حکومت کو فیسیلیٹی, اگر آپ سنجیدگی سے آج سے پچھلے 30-35 سال پہلے چلے جائیں, سیلز ٹیکس کا وجود نہیں تھا. ٹھیک ہے, سیلز ٹیکس کا وجود نہیں تھا, اور پاکستان جو ہے اتنے زیادہ مشکلات میں بھی نہیں تھا. بجلی بھی تقریباً ہم اپنی بنا رہے تھے. نیب بھی نہیں تھی, اور بجلی بھی ہم اپنی بنا رہے تھے تقریباً. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سیلز ٹیکس آیا, تو سیلز ٹیکس سے جو خربوں روپے آنے لگے, وہ خربوں روپے کیا عوام کے اوپر خرچ ہوئے ہیں؟ آج سے لے کے آج تک کا آڈٹ کر لیں. اس کے بعد خربوں ڈالر, اربوں ڈالر کے جو قرضے لیے گئے, کیا وہ عوام کے اوپر خرچ ہوئے ہیں؟ آپ اس کا آڈٹ کروائیں گے تو معلوم پڑے گا یہ ساری کی ساری جو ہے اشرافیہ جو ملک کو قوم کو لوٹ رہی ہے, اور وہ ملک کو قوم کو لوٹنے والوں کو مسلط کیا جاتا ہے باقاعدہ ٹارگیٹڈ کر کے. محمد خان جو کہ ایک اچھے اور ایماندار سچے لیڈر تھے, جو 1 سال حکومت کی, اور انہوں نے صرف کچھ نہیں کیا تھا, کوئی بڑا کام نہیں کیا تھا. انہوں نے صرف پاکستان کے جو اشرافیہ کے اخراجات تھے ان کو کم کر کے پاکستان کو پروفٹ میں لے کے. تو آج بھی پاکستان پروفٹ میں آ سکتا ہے اگر یہ اشرافیہ کے اخراجات کو ختم کر دیا جائے, تو پاکستان پروفٹ میں آ جاتا ہے. 2 سال تک کے لیے ختم کریں, اس کے بعد پھر ان کو دیں. مگر بہت شکریہ سلیم پاکستانی عوام کو جو جس طریقے سے پیسا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے. بہت شکریہ سلیم سچوانی صاحب آپ کے تشریف آوری کے لیے. بہت شکریہ ایڈوکیٹ ابراہیم اعظمی صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ نجم مرزا صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, پاکستان معاشی لحاظ سے بہترین ملک ہے, ہر نعمت یہاں پر موجود ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا, ہر کچھ ہے, صرف نیتوں کا فقدان ہے. اور بہت ضروری ہے کہ درست سمت کا تعین کر کے سخت فیصلے کیے جائیں. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.